नमस्कार मित्रों। आज एक बड़ा गंभीर स्ट्रेंड हम लोग लेने वाले हैं और मैं अपने चैनल की तरफ से और श्रोताओं की तरफ से अपोस्टेट इमाम साहब का स्वागत करता हूं। अपोस्टेट इमाम साहब, नमस्कार स्वीकार करें। जी नमस्ते दादा। मैं कुछ आपकी इस भूमिका के लिए थोड़ी सी ताखिर होगी, थोड़ी देर होगी, इसके लिए आपसे इजाजत लेते हुए बात करना चाहूंगा। ये कोई तकरीबन 12-13 साल की बात है। मैं मुंबई में था और एक जिमखाना में हम लोग नाश्ते के लिए एक साहब ने इनवाइट किया था, बैठे थे। तो एक साहब सामने से टेनिस खेल के आए, पसीने में तरबतर थे, तौलिए से कमर रगड़ रहे थे और आते ही उन्होंने तबलीग शुरू कर दी कि इस्लाम ने औरतों की बेहुरमती होती थी, बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता था, दबा के मार देते थे, फलाना कर देते, उन सब के लिए यूं किया, वो किया, औरतों के लिए बड़े। तो मैंने कुछ सवाल उनसे पूछे। उनमें से एक सवाल ये भी था कि मोहम्मद की जो जहीती बीवी थी आयशा, उनकी शादी के वक्त उम्र क्या थी? तो उन्होंने कहा वो 13 बरस की थी और जब वो 18 की हुई तो उनका गौना हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि अरब में गौना होता था? तो उनका वहां का कुछ इस तरह का रिवाज था। फिर अच्छा, उम्र के बारे में कुछ और भी होगा, मगर वहां जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है। तो हो सकता है सब गर्म मुल्क है, वहां जल्दी मैच्योरिटी आ जाती हो, मगर अगर जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है तो इस तरह की कोई वहां बर्फ तो पड़ने नहीं लगी। इस तरह की शादियां आज भी होती होंगी। इस किस्म के सवाल होते रहे और आखिर वो तंग आके मेरी जान छोड़ के, बजाय तबलीग करने के, अच्छा मैं चलता हूँ, जरा सा मुझे इजाजत लेके चले गए, मगर अपने पीछे एक सवाल छोड़ गए कि ये सच क्या है। मोहम्मद को कुरान ये कहती है कि रहती दुनिया तक परफेक्ट आइडियल है ह्यूमैनिटी के लिए, कि सर्वोत्तम जीवन शैली है मोहम्मद की। और प्रत्येक उस शख्स को जो जन्नत जाने का ख्वाहिशमंद है, जो 72 हूरें, 70 गिल्मा और शराब की नहरों और इन सब में रहना चाहता है, अल्लाह के नजदीक रहना चाहता है, जहन्नम में नहीं जाना चाहता, उसे अपनी जिंदगी में मोहम्मद बनना चाहिए। तो जाहिर है कि मोहम्मद बनना चाहिए तो उसकी छान भटक तो होगी। लोग पूछेंगे कि सच क्या है, अच्छा क्या है। तो मैं अपोस्टेट इमाम साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बात में कितना दम है, या इस्लामी एविडेंसेस क्या कहते हैं कि मोहम्मद ने 51 या 52 बरस की उम्र में एक 6 साल की बच्ची से निकाह किया? ये जायज है या नहीं, ये गलत है या नहीं, इसे हम जज नहीं करते, मगर इस पर ये बात जरूर कि इस्लामी एविडेंसेस क्या कहते हैं। इमाम साहब। हेलो। हेलो, मुझे गलती से शायद आपने स्टूडियो से रिमूव कर नीचे बैक स्टेज कर दिया था। मुझे आता नहीं, तो ये बेवकूफियों और इन गलतियों के लिए मुझे माफ करेंगे जी। जी तो मैं तो सवाल मैं ये कर रहा इसको हूं कि इस्लामी जी एविडेंसेस दादा, क्या है? तो मैं इस पे स्क्रीन मैंने शेयर करी है। जैसे स्टूडियो में आप किसी को ऐड करते हैं उसी तरह आप जी जी, स्क्रीन को शेयर कर दें, तो ताकि व्यूअर्स करती हदीसें करती। देख भी सकें। और ये गुज़ारिश करूँगा कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कोशिश ये करा करें कि एक पेन कॉपी लेकर बैठा करें या इन हदीसों के स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि दूसरों को भी दिखा सकें, या इनके रेफरेंसेस जो हैं वो सबके सामने हों। या मेरी किताब जो है तकरीबन 800-900 पेज की हो गई है, उसमें मैंने कोई इधर-उधर की बातों में टाइम बर्बाद नहीं करा है रीडर का, और उसमें ये सारे हवाले मैंने दिए हैं। तो सुनन नसाई में पहले तो हदीस 3378 है, इस्लाम 360 जैसे सॉफ्टवेयर में 3380, कि आयशा रिवायत करती हैं ये कहते हुए कि अल्लाह के नबी ने उनसे शादी करी जब वो 6 बरस की थीं, और जब वो 9 साल की थीं तब अल्लाह के नबी ने उनके साथ मिलाप करा, उनके साथ सोहबत करी, और तब वो गुड़ियों से खेला करती थीं। और ये हदीस हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ाई दारुस्सलाम का जो है पब्लिशर, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है।
اسی طرح سنن نبی داؤد میں حدیث 2121 کہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان سے شادی کری جب وہ 7 برس کی تھیں۔ ایک راوی سلیمان نام کا وہ کہتا ہے کہ عائشہ کی عمر 7 نہیں 6 برس تھی، اور عائشہ کہتی ہیں نبی نے مجھ سے صحبت کری جب میں 9 سال کی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث 3481 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 1422C کہ عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان سے شادی کری جب وہ 7 سال کی تھیں، اور ان کو نبی کے گھر کے باہر لے جایا گیا جب وہ 9 سال کی تھیں، ان کو ان کے گھر لے جایا گیا، اور عائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھے ان کے گھر چھوڑا گیا تب میرے ساتھ میری گڑیاں بھی تھیں، اور جب میں 18 برس کی تھی تب نبی کی وفات ہوئی، یعنی نبی کا دیہانت ہوا، نبی نہیں رہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث 3480 ہے، سننا.com پہ حدیث 1422B ہے، یعنی انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1422B، کہ عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان سے شادی کری جب وہ 6 سال کی تھیں، اور نبی کے وہ گھر گئیں جب وہ 9 سال کی تھیں۔ صحیح البخاری میں حدیث 5133 کہ عائشہ یہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے نبی سے شادی کری تو ان کی عمر 6 برس کی تھی، اور نبی نے ان کے ساتھ صحبت کری جب وہ 9 برس کی تھیں، اور وہ نبی کے ساتھ 9 سال اور رہیں، اور نبی کی وفات ہو گئی، یعنی جب وہ 18 کی تھیں تب نبی نہیں رہے، ان کا دیہانت ہو گیا۔ اسی طرح صحیح البخاری میں حدیث 3896 ہے کہ ہشام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ خدیجہ کی موت ہوئی 3 سال پہلے جب نبی ہجرت کرتے مدینہ آتے، یعنی نبی کی ہجرت سے 3 سال پہلے، مکے سے مدینہ آنے سے پہلے خدیجہ نہیں رہیں۔ نبی وہاں پہ 2 سال رہے، اور پھر انہوں نے عائشہ سے شادی کری جب وہ 6 سال کی تھیں، اور جب وہ 9 سال کی تھیں تب نبی نے ان کے ساتھ صحبت کری، یعنی ان کے ساتھ شاریرک سمبند رکھے۔ اسی طرح بخاری میں آتا ہے حدیث 5134 پہ کہ عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ جب وہ 6 سال کی تھیں تب نبی نے ان سے شادی کری، اور جب وہ 9 سال کی تھیں تب نبی نے ان کے ساتھ صحبت کری، اور اس کے بعد وہ نبی کے ساتھ 9 سال اور رہیں، اور نبی کی موت ہو گئی۔ سنن نبی داؤد میں حدیث 4933 کہ ام المومنین مسلمانوں کی ماں عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ نبی نے ان کے ساتھ شادی کری جب وہ 7 یا 6 سال کی تھیں، جب نبی مدینے آئے تھے، اور بشر جو ایک حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ عائشہ کی ماں ام رومان جو ہیں، انہوں نے جب عائشہ جھولے پہ جھول رہی تھیں تو عائشہ کو لیا، عائشہ کو سجایا، عائشہ کو سوارا، عائشہ کو تیار کیا، اور نبی کے گھر انہیں لے گئیں، اور عائشہ کہتی ہے کہ تب میں 9 سال کی تھی، اور میں نبی کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہنس رہی تھی۔ تو یہ 9 سال کی تھیں اور یہ ہنس رہی تھیں، مطلب یہ حدیث تو پڑھ کے بڑا برا لگتا ہے کہ ایک بچی کو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ہنس رہی ہے، اسے سجا کے اسے ایک 52 سال کے ایک آدمی کے گھر کے باہر اسے چھوڑ کے اس کی ماں آ جاتی ہے، اور وہ 9 سال کی، اس کے ہاتھ میں گڑیاں تک تھیں، وہ اپنی گڑیوں کے ساتھ گئی تھی جو کھیلنے کی گڑیاں ہوتی تھیں۔ اور مسلمانوں کے حساب سے عجیب چیز یہ ہے کہ 15 سال کی عمر میں 14 سے 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے، فوج میں بھی جا سکتے ہیں، کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ نبی کے پاس آئے احد کی جنگ کے موقع پر جب وہ 14 سال کے تھے، اور نبی سے اجازت چاہی کہ وہ جنگ میں حصہ لیں، تو نبی نے منع کر دیا کہ واپس جاؤ، اور جب وہ کہتے ہیں کہ خندق کی جنگ جب ہوئی تو میں 15 سال کا تھا، پھر نبی نے مجھے فوج میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ نسائی میں حدیث 3431، اور سننا اور انٹرنیشنل نمبرنگ میں اسلام 360 پر یا ہماری web.com میں یا مفلحون پہ 3461 پہ حدیث ملے گی۔ اور یہی حدیث ابی داؤد میں 2957 پر بھی آئی ہے کہ عبداللہ بن عمر کو احد کی جنگ پہ حصہ نہیں لینے دیا گیا کیونکہ وہ 14 سال کے تھے، مگر جب وہ 15 سال کے تھے تو خندق کی جنگ میں انہیں اجازت دی نبی نے آنے کی۔ یہاں تک کہ جب محمد نے عائشہ کا ہاتھ مانگا تو خود ابو بکر بھی سوچ رہے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی کروائیں یا نہ کروائیں۔ بخاری میں آتا ہے حدیث 5081 پہ کہ باب ہی ہے کہ ایک عمر دراز آدمی سے ایک جوان لڑکی کی شادی کرانے کا مسئلہ۔ تو عروہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر جو ہیں
ان سے محمد نے عائشہ کا ہاتھ مانگا نکاح کے لیے، تو ابو بکر نے کہا، اللہ کے نبی آپ تو میرے بھائی ہیں۔ تو محمد نے جواب دیا کہ ہاں تمہارا بھائی ہوں، مگر اللہ کے دین میں تمہارا بھائی ہوں، اس کی کتاب کے لحاظ سے تمہارا بھائی ہوں، مگر عائشہ میرے لیے حلال ہے، میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں۔ تو محمد یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں دین میں تمہارا بھائی ہوں، ورنہ ویسے تمہارا بھائی نہیں ہوں، کہ عائشہ میرے لیے حلال ہے، میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں۔ عائشہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، خود صحیح مسلم کی ہم نے حدیث دیکھی شروع میں کہ عائشہ کے ہاتھ میں گڑیا تھی جب وہ نبی کے گھر لے جائی گئی تھی۔ بخاری میں آتا ہے حدیث 6130 پہ کہ عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی نبی کی موجودگی میں بھی، اور میری سہیلیاں آتی تھیں اور میرے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ تو جب نبی گھر میں داخل ہوتے تو انہیں دیکھ کر وہ چھپ جاتی، تو نبی جو ہیں میری سہیلیوں کو بلاتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ بریکٹ میں sunna.com پہ یہ بریکٹ میں انہوں نے فتح الباری کا ایک حوالہ دیا ہے کہ گڑیوں سے کھیلنا یا کسی بھی چیز کی مورتی بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے، مگر عائشہ اس وقت ایک بچی تھیں، اس لیے ان کو نبی نے اجازت دے رکھی تھی، اور عائشہ جو ہیں ان کو حیض نہیں ہوتا تھا اس وقت، یعنی حیض کو ہندی میں کیا بولیں گے، پیریڈز مینسٹریشن پیریڈز نہیں ہوتے تھے، پیریڈز نہیں ہوتے تھے، مہاماری کیا بولتے ہیں ہندی میں اسے، وہ ماسک سراو نہیں ہوتا تھا، دونوں شبد ہاں ٹھیک ہے۔ وہ انہیں نہیں ہوتا تھا۔ تو عائشہ یعنی اتنی چھوٹی تھیں کہ ان کے ساتھ جب صحبت کریے تو ان کو پیریڈز تک نہیں ہوتے تھے، اور وہ گڑیوں سے کھیلتی تھی اور ان کی دوستیں آتی تھیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم نے کوئی حسن حدیث کا بھی استعمال نہیں کرا، ساری حدیث صحیح ہے، کوئی حسن کہ کوئی مسلم کہے کہ کوئی یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ نسائی میں آتا ہے حدیث 3380 پر کہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے شادی کری جب میں 6 سال کی تھی، اور جب میں 9 سال کی تھی تب میرے ساتھ نبی نے صحبت کری، اور میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث 1982 کہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی نبی کے سامنے ان کی موجودگی میں، اور میری دوستیں میری سہیلیاں بھی آیا کرتی تھی میرے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث 4932 عائشہ ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں تبوک یا خیبر کی جنگ سے واپس لوٹے، راوی کو شک ہے کہ کون سی جنگ سے واپس لوٹے، تو ہوا چلنے سے گھر میں ایک طاق تھا، تو اس پہ جو پردہ تھا وہ اڑا، تو میری گڑیاں جو تھیں وہ نبی کو نظر آئیں، تو نبی نے پوچھا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو عائشہ نے جواب دیا اللہ کے نبی یہ میری گڑیاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں جو اس کے نکلے ہوئے اس گھوڑے کے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی یہ اس کے پر ہیں اس گھوڑے کے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا گھوڑے کے بھی 2 پر ہوتے ہیں؟ تو عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کہ آپ کو نہیں پتا کہ سلیمان نبی کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے 2 پر تھے؟ تو یہ سن کر نبی ہنسنے لگتے ہیں، اور عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ان کی داڑھ جو ہے ان کے پیچھے کے دانت وہ تک نظر آ جاتے ہیں۔ تو عجیب چیز ہے کہ نبی کو پر والے گھوڑوں پر ہنسی آ رہی ہے، مگر حالانکہ معراج پہ وہ ایسی ہی چیز پر بیٹھ کے گئے ہیں، براق پہ ہے، اور ان کو ایک پر والے گھوڑے کا سن کے ہنسی آتی ہے، یا اسی چیز سے انہیں آئیڈیا ملا ہو۔ اور معراج پہ بھی کافی ڈسپیوٹ ہے کہ وہ کب ہوا تھا۔ تو عائشہ گڑیوں سے کھیلتی تھیں۔ امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے ادب المفرد، اس میں آتا ہے حدیث 1299 1299 ناصر الدین البانی جو ہیں سعودی کے سب سے بڑے وہ مانے جاتے ہیں شیخ الحدیث اپنے وقت کے، تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، تو ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اللہ کے نبی کی موجودگی میں، اور میری سہیلیاں بھی آتی تھیں میرے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ ادب المفرد میں حدیث 368 پر آتا ہے، ناصر الدین البانی نے اسے بھی صحیح کہا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی نبی کی موجودگی میں، اور میری دوستیں آیا کرتی تھی میرے ساتھ کھیلنے کے لیے، مگر جب اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے تو انہیں دیکھ کر وہ چھپ جاتی، مگر اللہ کے نبی انہیں آواز دے کے بلاتے کہ وہ میرے ساتھ آ کر کھیلیں۔ صحیح مسلم میں حدیث 6287 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے یعنی sunna.com پہ حدیث 2440A
کہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی نبی کی موجودگی میں، اور میری سہیلیاں میرے ساتھ آ کے کھیلتی تھیں، مگر وہ نبی سے شرماتی تھیں، تو نبی انہیں آواز دے کر بلاتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلیں کو۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث 3481 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1422C کہ باب ہی ہے، مطلب امام مسلم جو ہیں انہوں نے باب بنا ہے کہ کیا ایک باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک کنواری ایک جوان لڑکی کی شادی جو ہے وہ اپنی مرضی سے طے کر دے اس کے لیے۔ تو عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان سے میری شادی ہوئی جب میں 7 برس کی تھی، اور پھر اس کے بعد مجھے نبی کے گھر لے جایا گیا دلہن بنا کے جب میں 9 برس کی تھی، اور میری گڑیاں بھی میرے ساتھ تھیں، اور میں نبی کے ساتھ 8 برس 9 برس اور رہی، یعنی جب 18 برس کی میں تھی تب نبی کی وفات ہو گئی۔ ناصر الدین البانی نے سے ایک اور حدیث کو صحیح کہا اپنی صحیح سنن نبی داؤد میں بھی، اور سنن نبی داؤد میں یہ حدیث 4931 پر ہے کہ عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری سہیلیاں بھی آتی میرے ساتھ کھیلنے کے لیے، مگر جب نبی گھر میں داخل ہوتے تو باہر چلی جاتی تو نبی انہیں واپس بلاتے تو وہ واپس آ جاتی۔ عائشہ گڑیوں سے کھیلتی تھیں اور عائشہ کی دوستیں بھی کھیلا کرتی تھی، تو یہ کوئی بڑی تو ہو نہیں سکتی جو مسلمان اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ تو عائشہ سے 18 برس کی عمر میں انہوں نے شادی کری، بعض جو کم پڑھے لکھے ہیں یا جن کو یہ مولوی حدیث ان سے چھپاتے ہیں، اور 18 برس کی عمر میں جب 18 کی عائشہ ہوئی تب تو نبی دنیا میں ہی نہیں رہے تو شادی کیا کرتے، تو وہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کو علم نہیں ہوتا اور بنا سر پیر کے وہ بحث کرنے لگتے ہیں، اور اتنی ساری حدیثیں ہم نے دیکھی کہ ہم نے تقریباً 40-50 سے زیادہ حدیثیں ہم نے دیکھ لی ابھی اتنے کم پیریڈ میں، اور اتنی حدیثوں کو یہ جھٹلا دیتے ہیں سرے سے، مطلب پتہ ہی نہیں ہوتی انہیں، یا تو جان کے جھٹلا دیتے ہیں کچھ۔ تو سعودی میں ایک بات یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ 14 سال کی عمر میں جنگ جائز نہیں ہے، اور 9 سال کی بچی کے ساتھ میں انٹرکورس آج کے حوالے سے کہیں تو اسے چائلڈ ریپ کہا جائے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی نماز بھی فرض نہیں ہے۔ پاسٹ کو ہم بدل نہیں سکتے، جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا کردار ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے ایک ایسا شخصیت ہے کہ ہم سب کو اس کے کیے وہ کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ 14 سال کا بچہ جنگ کے لیے بچہ مانا جاتا ہے، 9 سال کی بچی۔ میں اس میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ابو بکر کو کیا وجہ تھی کہ وہ اتنی چھوٹی بچی کا نکاح انہوں نے اپنے سے 2 سال بڑے دوست سے کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کی ذہنیت کیا رہی ہوگی؟ کیا دباؤ رہے ہوں گے؟ کیا الجھن رہی ہوگی ایک باپ کے لیے ایک ایسے شخص سے اپنی 6 سال کی بچی کی شادی کرنا جو اس سے 2 سال بڑا ہے؟ شاکنگ چیز ہے۔ آج ایسی کوئی بات ہمارے بیچ میں آئے تو پتہ نہیں کیا کر گزریں۔ ابو بکر صدیق اسے کیوں سہ گئے، کیوں انہوں نے برداشت کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ خلیفہ بننے کی لالچ میں، کیونکہ یہ میرا بھی نہیں، خوشیوں کا نظریہ ہے کہ ابو بکر اور عمر خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ مسلمانوں نے جتنی بڑی حکومت قائم کری تھی، دنیا بھر میں لوگوں کو مار کے، ان کی عورتوں کو بیچ کے یا ان کا ریپ کر کے، ان عورتوں کو باندھیاں بنا کر، ان سے جزیہ لے کر، تو وہ پورا اگر خلیفہ بن جائیں تو پورا پاور ان کے ہاتھ آ جاتا، اور خلیفہ بننے کے لیے نبی سے اگر کوئی رشتہ جڑ جائے کہ نبی کے سسر ہیں تو ہم خلیفہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں، اور نبی کے سب سے قریبی دوست ہیں، بیسٹ فرینڈ ہیں نبی کے، تو ان چیزوں سے اور زیادہ مطلب موقع مل سکتا تھا، اور عیاشی کری جا سکتی تھی، وہ پوری اتنی بڑی حکومت ہاتھ لگ جاتی۔ تو خلیفہ بننے کی لالچ میں ہی شیعہ مانتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی جو ہے عائشہ دے دی تھی، اور شیعہ یہ بھی مانتے ہیں کہ علی کو خلیفہ بننا تھا، اور علی کے خلیفہ بنتی عائشہ نے اس سے جنگ لڑ لی تھی، معاویہ نے جنگ لڑ لی تھی اس سے،
اور جنگ جمل ہوئی تو شیعہ جو ہیں وہ عائشہ کو کافر ہی مانتے ہیں. شیعہ عائشہ کو ایک اچھے نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. وہ ان کو ام المومنین بھی نہیں مانتے ہیں شیعہ تو، مگر سنیوں سے جھگڑا نہیں ہو، فساد نہیں ہو، اس لیے وہ یہ باتیں کرتے نہیں ہیں. تو یہ خلافت کی لالچ تھی ابو بکر کی، اور وہ خلیفہ بن بھی گئے کہ عمر نے کسی طرح ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا نبی کے مرتے ہی. اور عمر کو بھی لگا ابو بکر ایک بہت بوڑھا آدمی ہے، یہ بھی نہیں رہے گا تو اس کے جاتی میں خلیفہ بن جاؤں گا فوراً. تو اس کی کوئی اس تصدیق اس ذہنیت کی حدیثوں سے ہوتی ہے کیا؟ حدیثوں سے اس کی کوئی ایسی تصدیق کچھ حدیثوں سے بخاری کی ملتی ہے. بخاری میں جب بہت لمبی حدیث ہے، تقریباً 6-7 صفحہ کی حدیث ہے کہ ابو بکر جیسے ہی خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے اللہ نے مجھے ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، اور دیکھو کہ میرے لیے خلیفہ بننا آسان نہیں تھا کہ میرے خلاف انصار کے پورے جو انصار جو تھے وہ میرے خلاف تھے کہ وہ مجھے خلیفہ بنانا نہیں چاہتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ ان میں سے کوئی خلیفہ بن جائے تو بہتر ہے. یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر اور علی جو ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی ہمیں بیعت نہیں دی تھی. تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ علی نے بھی بیعت نہیں دی تھی. یہاں تک کہ 6 مہینے تک علی نے ابو بکر کی بیعت نہیں کری. یہاں تک کہ فاطمہ جو تھیں انہوں نے تو بیعت ہی نہیں کری، محمد کی جو بیٹی تھیں. کہ فاطمہ کا آتا ہے بخاری میں ہی کئی حدیثوں میں کہ ابو بکر سے ناراض ہو گئیں، اور ابو بکر کی وفات تک وہ ابو بکر سے نہیں ملی. کہ ایک فدق نام کا ایک علاقہ تھا جہاں بہت سارے انگوروں کے باغات تھے، بغیچے تھے. تو وہاں سے جو بھی جزیہ آتا تھا وہ محمد کہتے تھے کہ یہ فاطمہ کو دے دیا جائے، یہاں سے جو جزیہ لیا جا رہا ہے یہاں کے یہودیوں سے. ابو بکر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اب میں خلیفہ ہوں مسلمانوں کا، تو اب یہ جزیہ جو ہے، کیونکہ میں خلیفہ ہوں، مسلمانوں کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، تو یہ جزیہ اب فاطمہ کو نہیں دیا جائے، یہ بلکہ میری اولادوں کو جائے، کیونکہ میرے پاس ایک ذمہ داری ہے کہ میرے گھر بار کو میں کیسے پالوں گا اگر میں مسلمانوں کی خدمت کروں گا. تو اس پہ غصے میں فاطمہ اتنی ناراض ہو گئیں کہ ابو بکر سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی وفات تک ان سے نہیں ملی. ان حدیثوں کو دکھا کے میں ان حدیثوں کو بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ علی نے بنا کسی کو بتائے فاطمہ کے جنازے کو خود غسل دیا. بخاری کی 3-4 حدیثوں میں آتا ہے، اور خود ہی دفنا دیا فاطمہ کے جنازے کو بنا ابو بکر اور عمر کو بتائے. اور بعد میں جب مسلمان ناراض رہنے لگے علی سے اس حرکت کی وجہ سے، تو علی نے تنگ آ کے ابو بکر کی بیعت کر لی، مگر 6 مہینے تک علی نے ابو بکر کی بیعت نہیں کری. اور شیعہ ایسے بہت بوال مچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو محمد نے کہا کہ جو شخص بنا خلیفہ کو بیعت دیے مر جائے، اپنے وقت کے امام کو خلیفہ کو پہچانے، اس کی موت جہالت کی موت ہے. تو یا تو اب فاطمہ کو یہ مان لو کہ ان کی موت جہالت کی موت ہوئی ہے، محمد کی ایک بیٹی کی، کہ ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا، یا یہ مان لو کہ وہ اپنا خلیفہ ابو بکر کو نہیں کسی اور کو مانتی تھی، یعنی علی کو مانتی تھی، تو علی پہلے خلیفہ ہوں گے. تو یہ شیعہ سنی ایک بہت بڑا ایک اس لیے اختلاف ہے، مگر یہی شیعہ جو ہیں سنیوں کو پتہ نہیں خوش کرنے کے لیے، جنہیں یہ کافر مانتے ہیں، ہر نماز میں شیعہ تبرہ پڑھتے ہیں، یعنی بددعا دیتے ہیں سنیوں کو کہ اہل سنہ کو نست و نابود فرما. مگر عجیب چیز یہ ہے کہ ان کے دوست بنے ہوئے ہیں، اور جو ہندو ان کو آزادی دے رہے ہیں، ورنہ اگر مسلمانوں کی حکومت آ جائے تو نہ یہ ماتم کر پائیں گے، نہ یہ محرم منا پائیں گے، نہ اپنے جلوس نکال پائیں گے، نہ اپنے تعزیے نکال پائیں گے. آئے دن ان کی مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہوں گے، مگر انہیں نفرت ہندوؤں سے اور انہی مسلمانوں کے سگے جس شیعہ کو دیکھو وہ حکومت کا دشمن ہے، ہندوؤں کو پسند نہیں کرتا. حالانکہ سب سے زیادہ شیعہ سرکاری نوکریوں میں ملیں گے ہندوؤں کی وجہ سے، کہ مگر یہ حالت ہے کہ اگر سنی طاقت میں آ گئے تو یہ سرکاری نوکری کیا، یہ چپراسی بھی نہیں بن پائیں گے، مگر ان لوگوں کو یہ پسند بات ٹھیک ہے. کرتے ہیں. خیر، اپنے سبجیکٹ پہ لوٹتے ہیں. آج اس کا اتنا ہی ذکر کافی ہے. تو کل ملا کر ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ میں سیکس کرنا حدیثوں میں یہ نارمل ہے، اور آپ دین چھوڑ کے سبھی سماج میں آئے ہیں. عام مسلمانوں کی
من میں اس شادی کو لے کر کیا ہے؟ اسے صحیح سمجھتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں یا غلط مانتے ہیں؟ 6 سال کی بچی سے 52 برس کے آدمی کی شادی اور 9 برس اور 55 برس کی ان لوگوں کے جنسی تعلقات قائم کرنے کو ایک نارمل مسلمان کس طرح سے دیکھتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے محمد کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ محمد نے کہا کہ اگر عیسیٰ بھی اگر آ جائیں اور موسیٰ بھی اگر آ جائیں تو ان دونوں کو نجات نہیں ملے گی اگر یہ میرے پیچھے نہیں چلتے، تو اور یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو محمد قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ ہے، انہی کے پیچھے مطلب چلنا ہے۔ تو عام مسلمان نبی نے کرا تو اس لیے اسے غلط نہیں بولتا، مگر یہ عجیب چیز ہے کہ کوئی اپنی لڑکی دیتا بھی نہیں کسی 52 سال کے آدمی کو، یا 50 سال سے کسی اوپر کے آدمی کو یہ اپنی لڑکی دیتا بھی نہیں۔ اور اگر شادی ہوتی بھی ہے تو زبردستی ہوتی ہے، کہ داعش جو تھی، آئیسس اور طالبان، یہ زبردستی لڑکیوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اگر کوئی 9 سال کی ہوتی ہے اور کوئی منع کرے تو کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کی سنت کے خلاف جا رہا ہے، یہ تو واجب القتل ہے، تو ڈر کے کوئی کچھ بولتا بھی نہیں۔ اور لڑکی کی بنا مرضی کے شادی ہو سکتی ہے نابالغ کی، وہ بھی جیسے ابو بکر نے کر دی بنا عائشہ کی مرضی کچھ پوچھے، اور اس پہ بھی میں حدیثیں دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب جس کا ہمیں سامنے اسکرین پہ دکھ رہی ہے، الرحیق المختوم، دی سیلڈ نیکٹر، یہ سیف الرحمن المبارک پوری نے لکھی تھی۔ یہ محمد کی زندگی پر سب سے اچھی لکھی ہوئی کتاب مانی جاتی ہے سعودی کے اندر۔ اس کتاب کو اتنے ایوارڈ جتنے ملے ہیں آج تک کسی کتاب کو نہیں ملے، کہ یہ مکے کے اندر کمپٹیشن ہوا تھا 1979 میں مسلم لیگ کی طرف سے، کہ محمد کی زندگی پر کس نے سب سے اچھی کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب نے وہاں پر ایوارڈ جیتا تھا۔ تو یہ سب سے اوتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے۔ اس پہ خود انٹروڈکشن میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخر کی لائن دکھ رہی ہے کہ شوال کے اسی سال میں محمد نے عائشہ سے شادی کری جب وہ 6 سال کی تھیں، اور ان کے بعد ان کے ساتھ صحبت کری ہجرت کے پہلے سال میں، جب مدینے میں جب عائشہ 9 سال کی تھیں۔ اور نیچے بخاری کا اور تلخی فہوم کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے صفحہ 311 جو ہے، صفحہ 311، اس میں ہم دیکھیں تو محمد کی بیویوں کی لسٹ ہیں کہ محمد کی غلامیں اور بیویاں کون کون سی تھیں۔ تو پیج جو 311 ہے اس پہ ہم عائشہ بنت ابی بکر کا دیکھتے ہیں کہ ہی میریڈ ان دی 11th ایئر آف پروفٹ ہوڈ، کہ ایئر آفٹر ہز میرج ٹو سودا، کہ انہوں نے 11ویں سال جو ہے نبوت کے ان سے شادی کری، سودا کے 1 سال بعد، 2 سال 5 مہینے پہلے ہجرت سے، جب وہ 6 سال کی تھیں۔ اور اس کے بعد نبی نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کری تھی شہوال کے 7ویں مہینے تک ہجرت کے، جب اس کے بعد جب تک نبی مدینے میں نہیں آئے تھے، اور تب عائشہ 9 سال کی تھیں۔ وہ ایک کنواری تھیں، ورجن تھیں، جن سے انہوں نے شادی کری تھی، اور محمد کو سب سے پیاری تھیں، اور بہت علم رکھنے والی تھیں دینی مسئلے مسائل کا۔ جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ محمد نے کہ اسلام کہ بنو قریظہ کے جو بچے تھے ان کو محمد نے مروا دیا تھا، کہ محمد نے ان سب بچوں کو حکم دے دیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کہ ان کو ایک گڈھا کھود کے اس میں انہیں ذبح کر دیا جائے ان بچوں کو، اور ایک ساتھ ڈھیر سارے بچے ذبح کر کر کے اس میں ڈال دیے جائیں، کہ جن کے پیٹ کے نیچے بال آ رہے ہوں، تھوڑا سا بھی اگر ان کے پیٹ کے نیچے بال آ رہے ہوتے یا رواں آ رہا ہوتا تو ان بچوں کو ذبح کروا دیا جاتا۔ تو عطیہ القریظی جو ہے روایت کرتی ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ بنو قریظہ کے موقع پر تھے، اس بنو قریظہ کے غزوے کے موقع پر تھے۔ تو جس بھی بچے کے بال تھے اس کی پیٹ کے نیچے، اس کو جو ہے مار دیا جاتا، اسے قتل کر دیا جاتا، اور جس کے بال نہیں ہوتے اسے چھوڑ دیا جاتا بچہ سمجھ کے۔ تو آئی واز دوز ہو ڈڈ ناٹ ہیو، تو وہ کہتے ہیں کہ عطیہ القریظی کہ میرے اس بال نہیں تھے تو میں ان لوگوں میں سے تھا جو زندہ بچ گیا۔ اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ خود جو ہیں امام ترمذی اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ اور
کچھ لوگ جو ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ اگر پیٹ کے نیچے اگر بال آنے لگیں چھوٹے بچے کے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے اب جوانی کی ذمہ داری کی عمر تک پہنچ رہا ہے اس پہ. اور یہ جو ہے امام احمد اور اسحاق کا وہ ہے کہ اگر اسے کوئی خواب آ جاتا ہے گندا، تو یہ بھی اس چیز کی اس عمر میں، تو یہ بھی ایک اس کا نشان مانا جاتا ہے کہ وہ اب بچہ جو ہے جوان بالغ ہو چکا ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث 4404 پہ بالغ اس مسئلے میں کہ اب وہ نماز اس پہ پڑھنے کے لیے اسے زور دیا جائے، جب وہ 15 کا ہو جائے پھر نماز چھوڑے گا تو وہ گناہ میں آنے لگے گا. تو بنو قریظہ کے بچوں کو جو ہے عطیہ القریظی کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کے غلاموں میں سے تھا، اور جس بھی بچے کے بال تھے اس کے پیٹ کے نیچے ناف پر تو اسے ذبح کر دیا جاتا، اور میں ان میں تھا جس کے بال نہیں آئے تھے تو میں زندہ بچ گیا. اور یہ بات جو ہے سنن نسائی میں حدیث 3429 پہ بھی آئی ہے. تو ایک طرف تو ایک بچی کو بالغ مان لیا جاتا ہے 9 سال کی صحبت کے لیے، مگر دوسری طرف ان بچوں کو مار دیا جاتا ہے جن کے پیٹ کے نیچے بال آ گئے ہلکے ہلکے یا رواں آ گیا، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے. جنگ میں حصہ لینے نہیں دیا جاتا. ایک 14 سال کے بھی ایک صحابی کو، عبداللہ بن عمر کو، اسے خندق کی جنگ میں جب وہ 15 کا ہوتا ہے تب اسے جنگ میں حصہ لینے دیا جاتا ہے. سیرت کی سب سے پرانی کتاب، سب سے پہلی کتاب، مطلب یہ کتاب قرآن بھی جب ٹھیک سے جمع نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کی کتاب ہم مان لیں، کیونکہ قرآن عباسیوں نے گھڑا ہے اور سب سے پہلے عباسیوں نے قرآن گھڑنے سے پہلے یہ کتاب گھڑی کہ دی لائف آف محمد، سیرت ابن ہشام یا جسے سیرت ابن اسحاق بھی کہتے ہیں. اس کا صفحہ 311 ہے، یعنی 311 نمبر کا اس کا پیج ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کا ترجمہ ہے جو البرٹ گولم نے کرا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ریکارڈڈ دیٹ دی جو یونس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ایک بچی جو ہے اس کو دیکھا جس کا نام تھا ام فضل، اور وہ بچی گھٹنی چل رہی تھی. تو نبی نے اس بچی کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچی اگر بڑی ہو گئی اور میں زندہ رہا تو میں اس سے شادی کر لوں گا، اس سے نکاح کر لوں گا. مگر اس سے پہلے وہ بچی بڑی ہوتی نبی کی وفات ہو گئی، نبی نہیں رہے. تو ایک عجیب نبی ہے جو ایک گھٹنی چلتی ایک بچی کو دیکھ کر، یہ میں نے اس کے اسکین کو ہائی لائٹ کرا ہے کہ گھٹنی چلتی بچی کو دیکھ کر وہ مطلب کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آئے کہ گھٹنی چلتی بچی کو دیکھ کر کہ میں اس سے نکاح کر لوں. مگر نبی جو ہے گھٹنی چلتی بچی کو دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ میں اس سے نکاح کر لوں گا، یہ بڑی ہو گئی تو. مگر نبی کی موت ہوگی، اس سے پہلے وہ بچی بڑی ہوتی. تو اس طرح کا خیال ایک نبی کے دماغ میں آ رہا ہے ایک بچی کو دیکھ کے. کبھی بھی ہمیں گھٹنی چلتی بچی کو دیکھ کر یہ نہیں سوچ سکتے. بخاری یعنی میں جی عائشہ کے علاوہ اور بچیاں بھی محمد کی نظر میں تھیں جنہیں وہ اپنے حرم کی رونق بنانا چاہتے تھے. جی اس پہ تو ایک ہمیں ہر ہفتے اس پہ ایک سیریز رکھ سکتے ہیں. یہ اس پہ بہت سارے حوالے ہیں، مطلب کہ اتنے سارے کہ محمد ہر عورت کو دیکھ کے اس پہ اپنی نیت خراب کر لیا کرتے تھے. اور جو ان کے پاس مہیلا آتی، ایک لیلا نام کی ایک عورت آئی، مطلب محمد کے پاس آئی اور محمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو محمد نے فوراً اسے ہاں کہہ دی، اور بعد میں وہ خوش ہو کے اپنی سہیلیوں کے پاس گئی اور کہا کہ محمد مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو ڈھیر ساری عورتوں سے نکاح کرتا رہتا ہے، اس سے نکاح مت کرو کہ اس کے ساتھ تم خوش نہیں رہ پاؤ گی. تو اس نے جا کے اپنا رشتہ جو ہے محمد سے توڑ دیا. تو تب میں سناٹے میں آ گیا ہوں کہ 4 سال کی بچی کو دیکھ کر کسی کے من میں کیسے آ سکتا ہے. گھٹنی چلتی بچی 4 سال کی بھی نہیں، 1 سال کی بھی نہیں تھی وہ. کوئی شخص کیسے یہ سب کر سکتا ہے، اور وہ کیسی امت ہے جو اس بات، لوگوں کو عام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کیا؟ نہیں جانتے. تو مولوی شاہباز بتانے جیسے کی لوگ بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، لوگوں تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے. نہیں تو کیونکہ اگر نہیں جانتے تو اس کا مطلب وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت پاک صاف سیدھا سرل انسان ہے. اب اس طرح کی اگر کوئی حرکت ہوتی ہے
تو کوئی شخص یہاں تو نہیں ممکن ہے چونکہ یہاں تو قانون کا شاسن ہے، مگر جن کنٹریز میں اسلامی شاسن ہے وہ یہ کہہ کے بچ سکتے ہیں یہ سنت ہے، جائز ہے ان کے لیے۔ اس پہ بھی میرے پاس تقریباً 55 نیوز آرٹیکلز ہیں بی بی سی، سی این این اور بڑے بڑے دنیا کے نیوز چینل کے، کہ پاکستان میں ایک لڑکی نے کوشش کری تھی کہ وہ ایسا قانون لائے کہ ایک ایج کی لمٹ طے ہو جائے کہ اس عمر سے کم اس سے کم عمر کی لڑکی سے شادی نہ کری جا سکے۔ تو مولویوں نے اس کو گستاخ رسول بولنا شروع کر دیا اور یہ حالت تھی، اس پہ کافی پروٹیسٹ ہوئے، اس لڑکی کی جان پہ بھی خطرہ آ گیا اور اسے بھی جیل میں ڈال دیا گیا کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات کر رہی ہے، جب اس نے صرف اتنا بولا کہ ایک شادی کی ایک عمر طے کر دی جائے کہ اس سے چھوٹی لڑکی کے ساتھ کوئی شادی نہ کرے۔ تو یعنی پورا وہاں مول بچیوں سے نکاح پاکستان میں ہوتے ہیں؟ جی، اس پہ میں وہ نیوز آرٹیکل بھی میں دکھا دیتا ہوں اس ویڈیو کے، یا مجھے لگتا ہے اس کو اور تھوڑا اور پارٹ میں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت ساری اس پہ، کیونکہ وہ 40-45 نیوز آرٹیکلز ہیں جو پورے میں نے ادھر ادھر کے دنیا بھر کے بڑے نیوز چینل سے جمع کرے، جن کو کوئی جھٹلائے نہیں، یا جن نیوز چینل کو مسلمان ہی سب سے زیادہ صحیح مانتے ہیں، انہی سے، الجزیرہ وغیرہ سے، کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور محمد کو انڈرسٹینڈنگ محمد کو بھی اگر پڑھیں تو محمد کو کنواری عورتوں کا بہت شوق تھا، کہ وہ اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ بخاری میں یہ حدیث جیسے دکھ رہی ہے 5080 نمبر کی، کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے شادی کری ایک مہیلا سے، تو محمد جو ہے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جابر شادی کر لی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ کے نبی۔ تو کہا کہ کسی بیوہ سے، کسی ودھوا سے شادی کری یا کسی کنواری سے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، میں نے ایک بیوہ سے، ایک ودھوا عورت سے شادی کری ہے۔ تو کہا کہ تم نے کسی جوان عورت سے شادی کیوں نہ کری؟ کہ کیا تم جوان لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، کنواریوں کو، کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی؟ تو یہ ایک نبی کا جواب تھا، اور یہ حدیث بخاری میں 4052 پر بھی آئی کہ جابر نے شادی کری تو نبی نے اس سے پوچھا کہ ایک ودھوا سے کری یا ایک کنواری سے؟ تو اس نے کہا ودھوا سے کری ہے۔ تو کہا کہ ودھوا سے کیوں کری؟ تو اس نے کہا کہ میرے باپ جو ہے احد کی جنگ میں مارا گیا، تو وہ 9 بہنوں کو میرے سر پہ چھوڑ کے چلا گیا، تو میں نے سوچا کہ ایک جوان لڑکی لے آؤں گا تو وہ بھی ان کا خیال نہیں رکھ پائے گی، تو میں نے سوچا ایک ایسی عورت سے شادی کر لوں جو میری بہنوں کا خیال رکھ سکے، ان کی کنگھی کر سکے، انہیں سجا سنوار سکے اور انہیں گھر کے کام سکھا سکے۔ تو محمد نے کہا کہ چلو پھر تم نے ٹھیک کرا، اور یہ بخاری میں بھی 5367 پر آئی ہے۔ تو نبی کا یہ جواب کہ کنواری سے تم کرتے، بخاری میں 5079 پر بھی حدیث آئی ہے کہ کنواری سے کرتے تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی۔ اور نبی جانوروں پہ بھی بڑا ظلم کرتا تھا۔ اس حدیث کو ہم دیکھیں، حدیث 5079، کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک غزوے سے، ایک جنگ سے لوٹ رہا تھا، اور اپنے اونٹ کو بہت تیزی سے دوڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرا اونٹ بڑا آلسی تھا تو وہ تیزی سے دوڑ نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ پیچھے سے ایک آدمی آیا اور اب اس نے اپنا بھالا جو ہے، نیزہ جو ہے، وہ اس اونٹ کے مارا، تو میرا اونٹ جو ہے وہ تیز دوڑنے لگا، جیسے وہ بہترین، ایک سب سے بہترین اونٹ ہو۔ میں نے دیکھا اس بھالا مارنے والے کو، تو وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی نے بولا کہ جابر اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ کسی کنواری سے شادی کری یا کسی ودھوا سے؟ میں نے جواب دیا اللہ کے نبی میں نے ایک ودھوا سے شادی کری ہے۔ تو نبی نے کہا کسی جوان سے کیوں نہ کری؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ پھر اس کے بعد ہم مدینے میں داخل ہونے والے ہی تھے، مگر نبی نے کہا کہ یہیں رک جاؤ آج کی رات، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے نیچے کے بالوں کو بنا لیں اور اپنے سروں میں کنگھی کر لیں، یعنی ایک طریقے سے آدمی واپس آ رہے ہیں تو عورتیں اپنے آپ کو سجا لیں، سنوار لیں، ان کے ساتھ کوئی جسمانی تعلقات رکھنے سے پہلے عورتیں اپنے آپ کو سجا لیں، سنوار لیں۔ تو اب یہ اس طرح کی نبی نے بات کری کہ عورتیں اپنے نیچے کے بال بنا لیں اور اپنے بالوں کو سنوار لیں۔ تو اس یہ مطلب صحیح حدیث ہے مدینہ بخاری کی یہی ہے۔ وہی متلو جسے کہا جاتا ہے، یہ ایسی کتاب کا یہ کام ہے اس میں؟
بہت ساری عجیب حدیثیں ہیں جس پہ کبھی تو اب قرآن میں ہم دیکھیں سورہ احزاب کی آیت 21 ہے کہ یقیناً محمد کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے کہ اگر تم امید رکھتے ہو اللہ میں اور روز آخرت میں تو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو محمد کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، یہ اوپر والا کہہ رہا ہے. تو یہ محمد جو ہے اس کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، جو ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ جو گڑیاں کھیل رہی ہے، اس کی سہیلیاں اس کے ساتھ کھیل رہی ہیں، وہ اس کے ساتھ ایک گھٹنی چلتی بچی کو وہ گندی نیت سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بڑی ہو گئی تو میں اس سے شادی کر لوں گا. وہ بہترین نمونہ ہے. اور اب قرآن سے بھی ثابت میں کرتا ہوں کہ آپ چھوٹی بچیوں سے شادی کر سکتے ہو، شادی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. میں ایک سعودی کا فتویٰ بھی دکھاؤں گا اس پہ، اور دارالعلوم دیوبند کا. اس فتوے کو دکھانے سے پہلے میں یہ سورہ طلاق جو ہے، سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 4، اور ان عورتوں کو جن کو حیض نہیں آ رہا ہے، یعنی جن کو پیریڈز نہیں ہو رہے ہیں تمہاری عورتوں میں سے، اور جن کے متعلق تم شک میں ہو، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے. اور جن عورتوں کو، اور جو عورتیں ابھی حیض کی عمر کو نہیں پہنچی ہیں، ان کی عدت بھی اتنی ہی ہے. اور جو عورتیں حاملہ ہیں، حاملہ پریگننٹ ہیں، گربھوتی ہیں، تو ان کی عدت یہ ہے کہ جو بھی ان کے پیٹ میں ہے اس وزن کو وہ باہر کر دیں، یعنی بچہ جو ہے وہ پیدا کر دیں. تو جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنے معاملات بیان کرتا ہے، اور اللہ جو ہے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. تو اب یہ جو آیت ہے اس کے اوپر تفسیر ہم دیکھتے ہیں. تفسیر تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس کی جو تفسیر ہے اس میں اسی سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 کو ہم دیکھتے ہیں. اور وہ عورتیں جن کو اب پیریڈز نہیں آتے ہیں بوڑھی ہونے کی وجہ سے، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے. تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، وہ عورتیں وہ بچیاں جو بہت جوان ہیں، جن کو ابھی پیریڈز نہیں ہوتے ہیں، ان کی عدت کتنی ہونا چاہیے؟ عدت یعنی اگر طلاق دے دے شوہر تو وہ کچھ مہینے اکیلے رہیں وہ، اور پھر اس کے بعد کسی دوسرے آدمی سے شادی کر سکتی ہیں مہیلائیں. تو اب وہ یعنی عدت یعنی انتظار کرنے کا سمے، کیا وہ انتظار کریں، دوسری شادی ایک دم نہیں کریں، کچھ مہینے رکیں. تو جن عورتوں کے پیریڈز آنا بند ہو گئے کیونکہ بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور جو بہت زیادہ جوان ہیں ان کے بارے میں ایک آدمی نے پوچھا ان کی عدت کتنی ہے، جن کا ابھی پیریڈز ہوتے ہی نہیں ہے. تو ان کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے. پھر ایک آدمی نے نبی سے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی، ان عورتوں کی جو پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، گربھوتی ہیں، ان کی پیریڈز کتنی ہے، ان کی عدت کتنی ہے، انتظار کرنے کا ان کا کتنا پیریڈ ہے؟ تو ان کے بارے میں آیا کہ جو ان کے پیٹ میں ہے اس وزن کو وہ ہلکا کر دیں، یعنی جب تک ان کے بچہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اور اللہ ایسے معاملے بیان کرتا ہے جو بھی ڈرتا ہے، تاکہ وہ آسانی کرے لوگوں کے لیے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ وہ اور آسانی سے اس کی عبادت کر سکیں، اس میں اوپر والا ان کی مدد کرے. ہم تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں اسی آیت کے اندر جو آیت نمبر 4 ہے کہ کہ وہ عورتیں جن کو ابھی پیریڈز جو ہیں اب ہونا بند ہو گئے ہیں، ان کی عدت کے اوپر تم شک میں ہو تو وہ 3 مہینے ہے. اور جن عورتوں کو پیریڈز ہوتے ہی نہیں ان کی عدت بھی اتنی ہی ہے. اور جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان کی عدت وہ ہے کہ جو ان کے پیٹ میں وزن ہے وہ اسے باہر کر دیں. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم اس آیت کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی آسان حدیث لاتے ہیں، ایک آسان روایت لاتے ہیں ابی بن کعب سے کہ انہوں نے پوچھا، ابی بن کعب نے، اللہ کے نبی، سورہ البقرہ میں اوپر والے نے بتا دیا تھا ہمیں کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی جاتی ہے ان کی عدت کے بارے میں، مگر جب ہم مدینے میں آئے ہیں تو یہاں پہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو پیریڈز نہیں ہوتے کیونکہ بہت زیادہ بوڑھی ہیں یا بہت زیادہ جوان ہیں، اور کچھ پریگننٹ عورتیں بھی ہیں ان کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. تب اوپر والے نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جن عورتوں کے بارے میں تم شک میں ہو جو بہت زیادہ بوڑھی ہیں، تو ان کی عدت اور ان کی عدت بھی جن کو پیریڈز نہیں ہوتے ہیں وہ 3 مہینہ ہے، 3 ماہ ہے. اور
اصحاب النزول الواحدی جو ہے ایک اور قرآن کی تفسیر، اس میں بھی یہی پورا واقعہ آتا ہے کہ وہ عورتیں جن کی عمر بہت زیادہ ہے، جن کا پیریڈز نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لمبی سند سے کہ ان کی عدت بھی 3 مہینہ ہے، اور جو بچیاں ہیں چھوٹی جو بہت زیادہ جوان ہیں ان کے پیریڈز بھی نہیں ہوتے بہت زیادہ جوان ہونے کی وجہ سے. دوز ہو آر ٹو ینگ، کہ جو بہت زیادہ جوان ہیں تو ان کی بھی جو ہے عدت اتنی ہی ہے، اور پریگننٹ عورت کی عدت یہ ہے کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ اسے باہر کر دے. تو قرآن کے مطابق جو بچیاں ہیں، سورۃ طلاق کی آیت 4 جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بچیوں سے بھی آپ شادی کر سکتے ہو، کیونکہ عدت تو وہی اسی کی ہوتی ہے نا جسے طلاق دے دی جائے. تو یعنی بچی سے شادی کری تھی جس کے پیریڈز نہیں ہوتے، تبھی تو اس کی عدت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. ایران کے سب سے بڑے عالم جو آیت اللہ خمینی تھے، اب تو وہ نہیں رہے. جی میں سن رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں. خمینی جو تھے انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی تحریر الوسیلہ. تو اس میں جو اس کا جلد 2 ہے، اس کا جو صفحہ 241 جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی آدمی کسی بچی کے ساتھ، اگر اسلام میں شادی کی ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اگر کوئی کسی بچی سے شادی کر بھی لیتا ہے تو وہ جائز ہے، مگر وہ 9 سال کی عمر تک اس کے ساتھ صحبت نہ کرے. ہاں، وہ اس کے ساتھ نہا سکتا ہے، وہ اس کے شریر کے انگوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ اسے بنا کپڑوں کے دیکھ سکتا ہے اس بچی کو بھی، اور وہ اس کے شریر کے کسی انگ کو دبا سکتا ہے یا اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے. اس طرح کی بات انہوں نے کری. تو یہ اور آیت اللہ خمینی بڑھاؤ اس کی یہ بےہودگی ہے. ہاں، تحریر الوسیلہ میں انہوں نے لکھی ہے، تو میں نے اس کے حوالے کو اٹیچ کر کے اپنی کتاب میں نے اسے رکھا ہے کہ تاکہ شیعہ بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کی کتابوں میں کچھ بےہودگی ہے نہیں. تو خمینی نے اس طرح کی بات کری. اور ریلائنس آف دی ٹریولر، یہ جامعہ الازہر یونیورسٹی سے یہ کتاب چھپتی ہے، تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے. ناقب المصری نے لکھی تھی کہ محمد کے وقت میں کیا شریعت چلتی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس کا پیج 569 پہ کہ عورتوں کی، ان مہیلاؤں کی عدت جو ہے عورتوں کی جن کو پیریڈز نہیں ہوتے بہت زیادہ جوان ہونے کی وجہ سے یا بوڑھے ہونے کی وجہ سے، ان کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی 3 مہینے بعد وہ شادی کر سکتی ہیں دوسری. بخاری میں آتا ہے حدیث 284 پہ کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی رات میں اپنی سب بیویوں کے پاس گئے اور ان سے صحبت کری، اور وہ 9 تھیں. بخاری میں آتا ہے حدیث 284 میں کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک ہی رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے اور ان سے صحبت کری، اور تب وہ 11 تھیں. انس بن مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اندازہ لگاتے تھے کہ نبی کے اندر اتنی طاقت تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ آپس میں اندازہ لگاتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ نبی کے اندر 40 مردوں جتنی طاقت تھی. تو اور حدیث کا ایک راوی کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں اس وقت 9 ہی تھیں، 2 غلام لونڈیاں تھیں. اور یہ بخاری میں 5215 پہ بھی یہ حدیث آئی ہے 5215 اور 5068 پر کہ نبی ایک ساتھ اپنی سب بیویوں کے پاس صحبت کرنے گیا، اس وقت 9 تھیں، ایک ہی رات میں 9 بیویوں کے ساتھ انہوں نے جسمانی تعلقات رکھے. اور محمد پہ وحی بھی ہوئی تھی کہ وہ عائشہ سے شادی کریں گے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. تو بخاری میں آتا ہے حدیث 7012 پہ کہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے عائشہ، تم مجھے خواب میں سپنے کے اندر 2 بار دکھائی گئی تھیں، کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے ایک بچی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور وہ ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، اور فرشتے نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس سے پردہ ہٹاؤ، یہ کپڑا جو ہے ریشم کا وہ اس کے اوپر سے ہٹاؤ. تو میں نے دیکھا عائشہ وہ تم تھی، اور یہی خواب مجھے پھر سے دکھایا گیا کہ ایک فرشتہ ایک بچی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے جو ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے. میں نے کہا اس سے پردہ ہٹاؤ، تو میں نے دیکھا کہ وہ تم تھی، اور میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ہو کر رہے گا. بخاری میں 5078 پر بھی آیا کہ باب امام بخاری نے بانا کہ کنواری لڑکیوں سے شادی کرنا. عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ مجھے تم 2 دفعہ خواب میں دکھائی گئیں سپنے میں، اور
तुम एक रेशम के कपड़े में लिपटी हुई थी और तुम्हें कोई उठाया हुआ था एक मर्द, और मुझसे कहा कि ये आपकी बीवी है। तो मैंने कहा इससे पर्दा हटाओ, और देखा तो वो तुम थी। तो मैंने कहा अगर ये अल्लाह की तरफ से ख्वाब है तो ये होकर रहेगा। बुखारी में हदीस 7011 कि मोहम्मद कहते हैं कि मुझे 2 बार तुम ख्वाब में दिखाई गई रेशम के कपड़े में, और तुम्हें एक आदमी उठाया हुआ था और उसने कहा कि आपकी बीवी हैं। तो मैंने कहा कि इससे फिर पर्दा हटाओ, तो देखा कि वो तुम थी। और मैंने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो ये सच होकर रहेगा। बुखारी में हदीस 5025 पर भी ये हदीस आई। और अबू हुरैरा कहते हैं जामिया तिर्मिज़ी में हदीस 1107 पे कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर किसी विधवा औरत से अगर उसकी दोबारा शादी करवानी हो तो उससे इजाज़त ली जाएगी शादी के लिए, उसकी उससे उसकी परमिशन ली जाएगी, उसकी अनुमति ली जाएगी। मगर अगर कोई कुंवारी लड़की है तो उससे इजाज़त मांगी जाएगी, और उसकी इजाज़त यही होगी कि वो खामोश रहे। यानी अगर कोई बच्ची है उससे आप अगर शादी करना चाहते हो तो उससे पूछा जाएगा, और अगर वो खामोश रहती है तो यही उसकी इजाज़त है, यही उसकी अनुमति है। तो एक यहाँ पे एक फ़तवा है सऊदी हुकूमत का, फ़तवा नंबर 1493 के पूछा गया जवान लड़कियों से शादी करना कैसा है? तो उन्होंने पूरे हवाले दिए कि आयशा की उम्र उन्होंने बताई, जितनी हदीसें हमने देखी, और उन्होंने कहा कि हदीसों से पता चलता है कि शादी करने की कोई लिमिट, मतलब इस्लाम में लिमिट नहीं है। अल्लाह के नबी ने 6 साल की बच्ची से करी। आप किसी भी हज़रत उमर ने 5 साल की बच्ची से शादी करी थी, हज़रत अली की बेटी जो थी उम्मे कलसूम, और जब वो 6 साल की थी तब उसकी हज़रत उमर से औलाद हुई थी, ज़ैद नाम की। तो शादी की कोई लिमिट नहीं है। तो 5 साल की बच्ची से शादी होना, उसके साथ सोहबत करना, और 6 साल की उम्र में जब वो है तो उसके बच्चा हो जाना, जो अक़ल पे तो ये बात नहीं बैठती कि तब उसके पीरियड्स नहीं होते, बट हज़रत उमर ने हज़रत अली की बेटी से शादी करी थी। ये एक फ़तवा किसी ने ये जी। थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, उमर अली के दामाद थे? हाँ, शिया गुस्से में नहीं मानते हैं। सुन्नी किताबों में ये हदीस मिलती है कि उमर ने उम्मे कलसूम नाम की एक बेटी थी अली की, उससे शादी करी थी जब वो 5 साल की थी, और जब वो 6 साल की थी तब अली की जो बेटी थी उम्मे कलसूम, इनके एक बच्चा हुआ था ज़ैद नाम का, जो हज़रत उमर का बेटा था। तो ये कैसे हुआ? हाँ, ये 6 अक़ल साल नहीं बेटी। और शिया इसीलिए इस हदीस को झूठा मानते हैं। वो कहते हैं कि हम हज़रत उमर को काफ़िर मानते हैं, और ये सुन्नियों ने ज़बरदस्ती उन्हें ईमान वाला साबित करने के लिए, हज़रत अली से रिश्ता साबित करने के लिए इस तरह की बातें अपनी किताबों में लाए। जलालुद्दीन सयूती वग़ैरह के उमर जो थे दामाद थे अली के, तो वो शिया कहते हैं कि कोई 5 साल की बच्ची को कैसे प्रेग्नेंट कर सकता है कि वो 6 साल की उम्र में उसके बच्चा हो जाए। तो ये हदीस वो कहते हैं झूठी है। हालाँकि मैं उसको भी 1 सेकंड में स्क्रीन से उसे भी मैं खोल देता हूँ, कि मैं वापस उसे खोल के स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये एक अजीब चीज़ हैगी कि इस तरह की चीज़ें इस्लाम के अंदर हैं। तो ये मैंने ये शेयर करा है, आप वापस उसे ऐड कर दें जैसे किसी को स्टूडियो में ऐड करते हैं। तो ये islamweb.net है। ये एक देवबंद की ही एक साइट है। तो इसमें किसी ने पूछा कि आखिर उम्र क्या थी, मतलब कि जब इस सवाल पूछा कि आखिर उम्र क्या होनी चाहिए एक बच्ची से एक शादी करने की, क्या 6 साल से कम की बच्ची से भी शादी कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आयशा का तो हमें ये मिलता है वो 6 साल की थी, और 9 साल की उम्र में उनके साथ सोहबत करी, बुखारी मुस्लिम में। मगर वो इस फ़तवे में कहते हैं कि अली की बेटी थी उम्मे कलसूम, उनसे भी शादी हुई थी। और इस पे आता है, मैं इसे थोड़ा ज़ूम करूँ कि यहाँ पे जो है एक हदीस है कि उम्मे कुलसूम नाम की एक बेटी थी हज़रत अली की, और उमर ने हाथ माँगा अली से कि मुझे अपनी बेटी दे दो। तो अली ने कहा कि आप, कि वो तो अभी बहुत जवान है, मैं उससे कैसे उसकी शादी करा दूँ? तो उमर ने कहा कि तुम उससे पूछ लो, अगर वो इजाज़त दे दे तो ठीक है। तो अली ने कहा कि चलें आप उसके पास जाएँ और उससे इजाज़त माँगें।
تو علی نے کہا کہ میں نے عمر کو اس کے پاس بھیجا اور عمر جو ہیں اس کے پاس گئے اور عمر نے اسے دیکھا اور اس کے جو پیر پہ کپڑا تھا اس کے کپڑے کو اٹھایا، مطلب اس کے پیر پہ جو پردہ تھا اسے اٹھایا، تو وہ کہنے لگی کہ بس کرو، اگر تم مسلمانوں کے امیر نہیں ہوتے تو میں تمہیں مارتی۔ تو یہ جو ہے مطلب ایک بچی سے شادی کری تھی، اس کے پیر سے کپڑا اٹھا کے دیکھ رہے تھے، اور یہ سعودی حکومت کا فتویٰ ہے اسلام کا .info پر، فتویٰ نمبر 122534 2015 میں فتویٰ انہوں نے دیا تھا۔ تقریباً 60,000 سے زیادہ لوگوں نے اس فتوے کو دیکھا ہے۔ تو اس فتوے میں یہی کسی نے پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ 18 سال کی تھیں تب نبی نے اسے شادی کری، 6 سال کی عمر میں نہیں کری، تو انہوں نے پورا جواب دیا کہ جھوٹ ہے، قرآن حدیث سے کہیں ثابت نہیں، ہمیں کافروں کی وجہ سے اپنے مذہب میں لکھی باتوں سے نہیں بھاگنا چاہیے، اور انہوں نے ڈھیر ساری حدیث کے حوالے دیے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام میں کوئی البدایہ والنہایہ میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کتنی ہی چھوٹی بچی سے شادی کر سکتے ہو، اسلام نے کوئی اس کی حد نہیں رکھی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ صحبت جو ہے، جسمانی تعلقات 9 سال کی عمر میں رکھے جائیں گے، اور مگر کچھ مولویوں کا اس پہ بھی اختلاف ہے کہ حضرت عمر کی تو 6 سال کی عمر میں ان کی بیوی کے بچہ ہی ہو گیا تھا، مگر کچھ مولویوں کو وہ حدیث جو ہے صحیح نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے کہ ایک بچی کو پیریڈز کیسے ہو گیا ہوگا اس عمر میں، یا یہ حدیث ضعیف ہے، مگر پھر بھی 9 سال کی بچی سے آپ صحبت کر سکتے ہو، یہ صحیح حدیث ہے، ثابت ہے عائشہ کے معاملے میں، اور بچی کے ساتھ نہا بھی سکتے ہو، مطلب میرے کھڑے ہو رہے ہیں سوچ سوچ کے کہ کیسے لوگ رہے ہیں، کیا صرف شوہر ہو کر ہی سوچتے ہیں ان کی بیٹی نہیں ہوگی، ان کی بہن نہیں ہوگی، ان کی بچیوں کے ساتھ یہ سب ہوگا، تو کیسے، کیا ذہن ہے لوگوں کا؟ ایک شخص نہیں، پوری ساری قوم کے قوم جتنے سردار ہیں سارے ایک سے ایک، کیسے؟ بخاری میں بھی آتا ہے کہ حدیث 7339 پہ کہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک برتن منگایا، اور اللہ کے نبی اور ہم اسی برتن میں ایک دوسرے کو نہاتے تھے، مطلب اللہ کے نبی اور ہم ایک ساتھ نہایا کرتے تھے ایک ہی برتن سے۔ اسی طرح سنن نسائی میں بھی آتا ہے حدیث 235، اسلام 360 میں 236 کہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی ایک ساتھ نہایا کرتے تھے ایک ہی برتن سے پانی لے کے، اور تو اس طرح کی کئی چیزیں کہ عائشہ نے کہا کہ محمد جو ہیں ان سے زیادہ تم اپنی محمد سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اپنی شہوت پہ قابو کر سکتا ہو، یعنی اپنی جسمانی خواہشات پر، بٹ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تو ایک ساتھ 11 بیویوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور یہاں تک کہ یہ عائشہ بھی سمجھ میں پاگل ہو نہیں گئی تھی۔ 11 جی بیویاں ہیں جس میں 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں ہیں، سب کے ساتھ ایک ساتھ کام میں جاتے ہیں، آنا جانا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا، ان سب کے لیے وقت ہوگا، کپڑے اتارنے، کپڑے پہننے، وہ اپنے آپ کو صاف کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ایک شخص کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارنا پڑا ہو تو 11 گھنٹے تک یہ آدمی سوتا کب ہوگا؟ باقی سارے کام کب ہوتے ہوں گے؟ دن میں تو سارے کام ہیں، اور 11 گھنٹے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت ہی، میں اب انت کے طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا، سبھی سماج بہت مشکل راستوں سے اس جگہ آیا ہے جہاں ہم نے عورتوں اور پروشوں کے ادھیکار طے کیے ہیں۔ ابھی جیسے بھارت میں وواہ کی آیو 21 ورش کر دی گئی ہے کہ لڑکی کی شادی کی آیو 21 ورش ہوگی۔ پریಣام یہ ہوگا کہ بچی کو تیار ہونے میں، پڑھنے میں، اپنے آپ کو کسی لائق بنانے کا سمے زیادہ ملے گا 21 سال کے ہوتے ہوتے۔ ابھی شروعات میں نہیں ہوگا، اور کچھ سال کے اندر یہ استھتی آ جائے گی کہ 21 سے پہلے کوئی شادی نہیں کرے گا تو بچی اپنے آپ اپنے پیروں پر کھڑی ہو پائے گی۔ پریಣام سوروپ کسی بھی گھر میں جائے گی یا وہ جیسے بھی شادی کرنا چاہے گی، جو زندگی گزارنا چاہے گی، اس میں سوابھیمان کا بھاو آئے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، اور نتیجے میں اگسٹے امام جیسے لوگ جنہوں نے اس کو قریب سے دیکھا، پڑھا، سمجھا، اور ان کو لگا کہ یہ منشیتا نہیں ہے، سبھیتا نہیں ہے، اس سے دور آئیے، اس کو سمجھیے،
اور میں آپ سب سے پرارتھنا کروں گا کہ اپوسٹیٹ امام صاحب کے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے، اس کے ویڈیوز کو دور تک پھیلائیے، ان کی مدد کیجیے۔ یہ تیز آندھیوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا دیا جو جل رہا ہے، یہ مشال بننا چاہیے، ہیومینٹی کے لیے بہت آوشک ہے۔ اپوسٹیٹ امام صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کرپیا اپنے چینل کا نام ہمارے درشکوں کو بتائیں جس سے لوگ اس کو سبسکرائب کر سکیں۔ جی اپوسٹیٹ امام ہی میرے چینل کا نام ہے، گوگل پہ بس صرف اتنا ٹائپ کرنا ہے جو لکھا دکھ رہا ہے تو فوراً میرا چینل آ جائے گا اور سب اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہمارا چینل زندہ رہے تو ہمارے چینل کی ہر مہینے کی ممبرشپ 100 روپے سے بھی کم، صرف 79 روپیز ہے، تو اگر مہینے کا کوئی اتنا بھی ہمیں سپورٹ کرے گا تو یہ چینل ایک جیوت رہے گا، یا ہم اپنے کام پہ کر پائیں گے کہ اپنا انٹرنیٹ کا بل یا دوسری چیزوں کو آسانی سے ہم کر پائیں گے۔ ڈونیشن آپ تک بھیجنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ اس میں پیٹریون کا لنک دیا ہوا ہے، اس میں پے پال ہے، وہ انڈین کارڈ سے یہ پیمنٹ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آسانی سے کوئی بھیج سکتا ہے، اور ذرا میں 1 آدھ منٹ کے اندر کوئی آسانی سے ہم اگر چاہے تو بھیج سکتا ہے، یا وہ ممبر بن سکتا ہے، اس طرح وہ سپورٹ کر سکتا ہے، یا ہماری کسی اسٹریم پہ ہمیں سپر چیٹ یا سپر اسٹیکرز دوارا بھی مدد کر سکتا ہے۔ دوستوں میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کروں گا کہ ایسے لوگوں کو جو سنجیدگی سے یہ جو تمسو ماں جیوترگمے کا منتر ہے کہ اندھکار سے پرکاش کی اور لے جانے کا کاریہ کر رہے ہیں، ان کی مدد ضرور کیجیے، فائنینشیل ہیلپ کیجیے، یہ ہیلپ بہت ضروری ہے۔ ان کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کو آگے بڑھائیے، اور سب سے ضروری ہے کہ ان کے چینل کی باتوں کو، ان کی باتوں کو مسلمان سنیں، کیونکہ بدلاؤ ان میں آنا ہے۔ باقی سب سماج تو سبھی سماج ہے، اس کے اندر بدلاؤ ہے، مگر جو ابھی بھی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، گرفتار ہیں، جن کے ذہن غلام ہیں، ان کے اندر روشنی پہنچنی چاہیے۔ تو آج کا یہ چینل، آج کا یہ سٹریم ہم لوگ یہیں ویرام دیتے ہیں۔ اپوسٹیٹ امام صاحب آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، اپنے بہت گمبھیر باتیں بتائیں، اور میں آشا کرتا ہوں کہ ان باتوں سے یہ جو انیتکتا سنسار میں پھیلی ہوئی ہے اس میں کمی آئے گی۔ بہت بہت دھنیہ واد، پرنام۔ جی پرنام، نمستے، جے ہند۔